जी वेलकम बैक नाजरीन सुबह हिदायत में। और सुबह हिदायत के इस हिस्से में आगाज़ से ही आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और बात कर रहे हैं हम ईद की। और पहले तो अपने तमाम नाज़रीन को एक बार फिर ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान, इंडिया, यूके, यूरोप में जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो नाज़रीन हैं, भरपूर अंदाज में आपने हिदायत टीवी की तमाम जो नशरियात हैं वो देखी। माह रमज़ान में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और इसी हवाले से जो आज का हमारा टॉपिक है जिस पर आप बात भी कर सकते हैं, मुबारकबाद के पैगामात भी ला सकते हैं, लेकिन जो एक मेन जो टॉपिक या मकसद होना चाहिए कि हम क्या सीखें इस हवाले से कि हकीकी ईद हमारे जहन में क्या है, क्या होनी चाहिए। और कल का जो दिन हमने गुजारा और ख़ास तौर पे इन हालात में जहाँ फ़लस्तीन की सूरत हाल आपके सामने है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। पाकिस्तान के हालात वाक़यात आपके सामने हैं कि कुछ न्यूज़ चैनल्स पे आपने फुटेज देखी होगी कि गरीब बंदा वो कह रहा था कि मैंने अपने बच्चे की शर्ट लेनी है, लेकिन वो 900 रुपये की, एक 2.5 माह के या इतने मासूम बच्चे की जो शर्ट है वो 900-1000 रुपये की शर्ट मिल रही है। आम किसी बंदे ने अगर जूता ख़रीदना था तो वो भी 2-3 हज़ार तक जो है उसकी कीमत पहुंच चुकी है। तो यानी एक तरफ जो है अगर जो ज़िंदा लोग हैं बेचारे वो परेशान हैं, महंगाई से तंग है, और फिर दूसरी तरफ जो शहादतें हो रही हैं उस हवाले से वो अलग परेशानी है। और जो एक घर में से अगर कोई जनाजा उठ जाता है तो फिर उनकी क्या ईद होती है या क्या खुशियाँ होती हैं। तो जो दीगर लोग हैं, एक तबका वो है कि जो अल्लाह ताला के ख़ास करम की वजह से इन दोनों हालात से उनका कोई साबका नहीं पड़ा, कोई वास्ता नहीं पड़ा, तो उनको उन दीगर तबकात के साथ किस अंदाज में ये ईद और इन खुशियों को शेयर करना था। तो अगर हकीकी तौर पे अगर हमने अपने उन गरीबों को भी याद रखा फिर तो बहुत अच्छा काम किया। बहुत एक हमारी हकीकी और एक इनर सेल्फ जो कहते हैं ना, एक अंदर की खुशी वो आपको मैसर आई होगी। और वैसे अगर हमने अपने लिबास बेहतरीन पहन लिए और अपना खाना बेहतरीन खा लिया, अपना एक उसमें मैं नहीं समझता कि हकीकी खुशी आपको मिली होगी। तो इस पर आप भी बात कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है वो मैं आपके लिए बोल भी देता हूँ। अगर इंटरनेशनल व्यूवर्स हैं उनके लिए 0044 लगाना पड़ेगा, 161-300-9515, और हमारे लोकल व्यूवर्स यूके के उनके लिए 0161-300-9515। इस पर आप लाइव कॉल कीजिए। और मुबारकबाद के अलावा जो आज का हमारा टॉपिक है हकीकी ईद आपकी नज़र में क्या है या क्या होनी चाहिए, इस पर आप ज़रूर बात कर सकते हैं। जी कुछ आगाज़ करते हैं सिस्टर आपकी जो हवाले से कि गुफ्तगू का कि क्या हकीकी ईद। वैसे तो हम उस दहेज तक, उस जो एक डिमांड है बहैसियत मुसलमान, मौला अली अलैहिस्सलाम का खूबसूरत फरमान या जिस सादगी का हुक्म दिया गया है उसके तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी उसका आगाज़ हमें कल कोई कैसा लगा आपको जो कल का दिन गुजरा? कहीं से कुछ तब्दीली या वही गहमा गहमी या वही अपनी अपनी पड़ी हुई है, उस हवाले से कुछ चेंज नजर आया? जी फारूक भाई, मतलब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये कौल के बारे में जैसे कि आपने जिक्र किया, माशाल्लाह मेरे मौला ने क्या फरमाया है कौल, मतलब ये सब पे हावी हो जाता है, हर बात पे हावी हो जाता है ये कौल। लेकिन क्योंकि हम एक इंसान हैं और हमें हर लम्हा सुधरना है। अगर हम कुछ ईद के ही सिलसिले में अगर हम चलते हैं, बेशक ये हमें ईद मतलब मनाने हमें मना नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक हद बताई गई है कि एक हद के साथ आप हर चीज़ को करें। और ख़ास तौर पे क्योंकि जब इंसान परवरदिगार ने आलम ने उसे अशरफुल मखलूक बनाया है, अक़ल भी दी है, हर चीज़ एहसासात भी उसको दी है, सेंस भी दी है, और ये बताया है कि देखो अब तुमने इस अपने अलावा दूसरे मोमिन, दूसरे भाई, दूसरे इंसान का ख्याल रखना है और हर लिहाज में ख्याल रखना है, ना कि एक ईद के अलावा भी आपको उनका एहसास करना है। तो ये मौका ऐसा है कि देखिए हर घर में, हर फैमिली में जब ये खुशी का दिन आता है तो वो ईद मनाना चाहते हैं, खुशी मनाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे एक इस्लामी त्यौहार है। जब इस सिलसिले में जब ये लोग ईद मनाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जो पैसे वाला तबका है उनकी शॉपिंग्स, उनकी चीज़ें और बहुत मतलब आला दर्जे की होती हैं, और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों की खुशियाँ हर तरह से पूरी करें। लेकिन जैसे कि आपने कहा महंगाई है, और महंगाई के अलावा मतलब और भी कोई बहुत सी मजबूरियाँ हैं, तो बड़ी फैमिली है तो वो पूरा नहीं कर सकते, और मतलब एक महंगाई तो अलग एक मतलब एक इशू है, इसके अलावा मतलब बड़ी फैमिली है और बच्चे छोटे छोटे हैं। तो लेकिन देखिए माँ बाप का दिल ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि हमें एक जो निवाला भी है घर में तो हम ना खाएं, अपनी औलाद को खिला दें। तो ऐसे जब मौका आता है तो उनका दिल बड़ा मतलब दुखता है कि जब वो देखते हैं कि हम अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब जो पैसे वाले हों ये तो उनमें थोड़ा सा ये जज्बा, चले मैं कहती हूँ पूरा नहीं, आप अपनी औलाद का करते हैं, लेकिन ये अगर जहन में रख लें कि हमारी औलाद की तरह किसी और की भी औलाद है और उनकी भी ख्वाहिशें होंगी, तो उसमें से अगर हम अपना हिस्सा जो है वो थोड़ा भी उनके लिए कर दें तो ये इससे बड़ा मेरे ख्याल में कोई हकीकी खुशी नहीं होगी।
اور انسان جو ہے نا اندر سے آپ دیکھیں نا غلط کام کریں گے آپ کا جو اندر کا ایک وہ نفس ہے وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ یہ غلط ہے، اور اگر آپ نے صحیح کیا تو وہ بتائے گا کہ یہ صحیح ہے. تو یہ ہمارے کہنے سے یا کسی سے نہیں ہوگا. اگر ہم نے صحیح کام کیا تو ہمیں خود ہی خوشی محسوس ہوگی واقعی میں یہ ہم نے صحیح کام کیا، کیونکہ ہم اندر سے ہر چیز کو ججمنٹ کر رہا ہوتا ہے انسان، صحیح کو بھی اور غلط کو بھی. تو وہ جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ اچھا کام کیا تو آپ کو حقیقی خوشی خود بخود ملے گی. اور اس کی مثالیں دیکھیں ہمارے مطلب محمد آل محمد سے ہمیں ملتی ہیں کہ وہ مطلب وہ ہستیاں ایسی تھی کہ کس طرح رہتی تھی، کیونکہ ہم تو ان کے ذرہ پا بھی نہیں ہو سکتے لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ وہ یہ اعمال کیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ کرو، اور وہی جانتے تھے کہ مکمل نہیں ہو سکتا لیکن کوشش کرنا بھی ایک ثواب ہے، ثواب ہے، کیونکہ آپ کا رجحان آپ کی نیت تو کم از کم اس طرف بنی ہے نا. تو یہ ہمارا مطلب ان کا یہ ہمیں ان کے نقش پا پہ چلنا ضروری ہے، کوشش پوری کرنی ہے کہ ہم ان غریبوں کا، مسکینوں کا. اور اس لیے دیکھیں آج دوسرا دن ہے لیکن ایسے لوگ بھی شاید دوسرے دن بھی انہیں کھانا بھی نصیب نہ ہو، کپڑے تو دور کی بات. ایسے بیچارے لوگ ہوتے ہیں جیسے بعض اوقات کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 2-3 دن گزارنے کس طرح سے عید گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بھی بچے ہیں، بچوں کی سب کی خواہشات ایک جیسی ہوتی ہیں، چاہے کوئی بادشاہ کا بیٹا ہو چاہے کوئی فقیر کا بیٹا ہو، تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ عید کس طرح گزارنی ہے. ہم نے کس طرح یہ تمام وسائل، یہ جیسے مسائل ہیں اس حوالے سے بے روزگاری کے اور بہت سے ایسے مسئلے ہیں کہ اولاد اگر آپ کی وہ ساری اگر کما نہیں رہی ہے، یہ سارا ایک ہی بندے پہ بوجھ ہے تو وہ ڈیوائیڈ کرنا، یہ سب کو بانٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس دور میں. تو اللہ کرے. لیکن ایسا طبقہ جو ہمارے پاس ایسے بھی ہیں کہ مخیر حضرات ہیں ماشاءاللہ، یہاں UK یورپ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کہ آدھی آبادی کو وہ یعنی 9 کروڑ اگر غربت سے نیچے ہیں تو 9 کروڑ اوپر بھی تو ہیں. تو اگر وہ نیچے والوں کو تھوڑا سا خیال رکھیں، اپنا نہ کریں تو وہ عیدیں واپس آ سکتی ہیں جو 20-30 سال پہلے. اور دیکھیں نا اگر ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بچے کی مسکان، ایک بچے کی مسکراہٹ ایک فرشتے سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ معصوم بچے کو اگر اس کو ایک چھوٹی سی چیز دے کے، ایک چھوٹا سا لباس دے کے، اس کو ایک اچھی غذا دے کے اس نے وہ مسکرایا، وہ خوش ہوا، یقین جانی کہ پروردگار کتنا خوش ہوگا آپ کی عمل سے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ ان کو خوشیاں دے دیں اور خوشیاں بانٹنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے کہ خوشیاں بانٹو. اگر آپ دکھ لے بھی لیتے ہو، خوشیاں دے دیتے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ وہ جو خوشی آپ کو آخرت میں ملے گی وہ خوشی کیا ہوگی آپ کے لیے، پروردگار آپ کو کیا خوشیاں دے گا. تو بس یہ تھوڑا سا اگر ہم ذہن میں رکھ لیں، اس اپنے احساس کو بیدار کر لیں تو ہمارا زندگی کے ہر مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ احساس مین چیز ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ آپ کا گناہ ہو، کیا وہ آپ کی کس کے ہمدردی ہو، مطلب احساس پہلے آپ کے ذہن میں اور دل میں ہے تو آپ کی ساری زندگی بہت خوش اسلوبی سے آپ نبھا سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں. کہیں نظر آئی آپ کو کچھ لوگوں کو اس قسم کی جو حقیقی خوشی اس کے سور میں کیا گیا؟ میں مطلب اس سال کے علاوہ بھی میں 2-3 سال سے دیکھ رہی ہوں کہ اب عید میں وہ بات نہیں رہی ہے، وہ رونقیں نہیں رہی ہیں، کیونکہ لاسٹ ایئر سے زیادہ ہی جو یہ بلاسٹنگ کا اور یہ مارنے کا، یہ جو ٹارگٹ کلنگز، یہ سب چل ہی رہا ہے نا. اور نہ کہ اس سال تو بہت زیادہ ہے غزہ کے لوگوں پہ جو آئی ہے. کل بھی میں نے نیوز پڑھی تو 14 افراد کل بھی شہید ہوئے ہیں. تو یہ جو کل بھی عید میں، نہ اس سے پہلے کی 2-3 سال سے میں جو بات نوٹ کر رہی ہوں کہ اب عید میں وہ رونقیں نہیں رہی ہیں، بالکل بھی نہیں رہی ہیں وہ رونقیں. بالکل صحیح. دیکھیے حقیقی وہ ہوتا ہے نا جب انسان کا حقیقی جب دل دکھ رہا ہوتا ہے تو وہ دل میں وہ خوشی بھی پیدا نہیں ہوتی. جب ہم ڈیلی یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ایز اے مسلم ہم انہیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارا دل بہت روتا ہے کہ کیا یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. یہ تو خوشی دینا بہت دور کی بات ہے، ہم اتنی دور بیٹھ کے صرف ان کو دیکھتے ہیں اس حالت میں تو ہمارا دل خود حقیقی خوشی محسوس نہیں کرتا. اب بظاہر تو کیونکہ اسلام میں منا لیتے ہیں، کیونکہ روزے رکھنے کے بعد یہ خوشی ہمیں دی ہے تو ہم منا لیتے ہیں، لیکن حقیقی خوشی ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. کیونکہ یہ جیسے یہ جو کیفیت ہے اللہ کرے کہ یہ سب میں ہو، یہ کیفیت بھی شاید کسی میں ہی ہوگی، یا جس کو خاص جیسے یہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجحان بڑھا ہے تو یہ فیلنگ تبھی آئے گی. اگر آپ کو پتہ نہیں کہ ماہ رمضان بھی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا تو یہ فلسطین اور پاکستانی تو بہت دور کی ایسے لوگوں کی بات ہوگی. اور کچھ ہم نے وقتی طور پہ ہم ماہ رمضان میں جیسے ایک پروگرام میں ہمارے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک فل ٹائم مسلمان ہیں، ایک پارٹ ٹائم مسلمان ہیں. تو ہم نے پارٹ ٹائم مسلمانی تو ادا کر دی پورے ماہ رمضان میں، اس کے بعد پھر ہم عید آ گئی، لیکن کچھ لوگوں کو اس پر چھوڑ دیا کہ جو مسلمان ہیں اب وہ مساجد جو ہیں وہ ویران ہوگی. وہ چند ہی لوگ وہ بیچارے ہمارے جو بزرگ عموماً جاتے رہے ہیں وہی اس کے لیے بس فوکس کیے، انہوں نے اب دین کو سنبھالنا ہے، اب ہم فارغ ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال تھا. جی سوال تو خیر سوال جواب کا پروگرام نہیں ہے، آپ بات کریں.
हाँ सर, मेरा ये सवाल था कि 9 रमजान को 21 रमजान को मौला मुश्किल कुशा की शहादत होती है जी। और पहली रमजान को करते हैं, क्या हमें ईद खुशी से करनी चाहिए कि नॉर्मल करनी चाहिए? बिल्कुल नॉर्मली करनी चाहिए, इसी पर हम बात कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? जी मैं पाकिस्तान नौशर अफसर हुसैन से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी कॉल का। और जी, तो बहुत अच्छा हमारे भाई का भी एक तासुर ये जाता है कि ईद है तो फिर आपे से ही बाहर हो जाना शायद ईद का नाम है। तो अगर मौला अली अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ईद करें या इमाम मासूमीन की जो हयात थी उनके मुताबिक ईद करें कि बाहर कुछ साइल आए उसको खाली ना लौटाएं, या सादगी के साथ ईद करें, अपने लिए 8-8 10-10 जोड़े ना सिलवा लें, तो फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस नज़दीक तरीन पहुँचे मुसलमानी की तरफ। तो एक कॉन्सेप्ट यही जाता है, अगर हम आपे से बाहर हैं, वो तो किसी 21 रमज़ान जो ये अभी शहादत गुजरी है, इसके अलावा भी किसी भी दिन में हमें आपे से बाहर होने का इजाज़त नहीं है कि आप कोई त्यौहार है, कोई ईद है, कोई शादी है, तो आप बस शादी के नाम पे, त्यौहार के नाम पे आप अपने जो दायरा कार है इस्लाम को उससे ही बाहर निकल जाए। बिल्कुल, देखिए हमारे मज़हब इस्लाम में देखिए किसी चीज़ की मतलब मना नहीं है, लेकिन उसकी एक हद मुकर्रर की लिमिट है, लिमिट में हर चीज़ आप कीजिए। एक और कॉलर है गालिबन हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहम्मद साहब, मैं मोहम्मद शबीर लंदन से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। आपको और आपके मेहमानों को ईद मुबारक देता हूँ, खैर और मुबारक। सब मोमिनों को मुबारकबाद देता हूँ। हकीकी ईद ये है कि अल्लाह ताला के रसूल के साथ मोहब्बत करो और अहले बैत की ताबेदारी में भी आ दो। जो आदमी अल्लाह ताला के रसूल के साथ और अहले बैत के साथ जल कर मोहब्बत नहीं करता, उन लोगों की हकीकी ईद नहीं हो सकती। हकीकी ईद ये है कि आप अल्लाह ताला के रसूल के ताबेदार हो और जिंदगी में उनकी नाफरमानी में ना हो। जैसे बच्चों को आर्डर है कि माँ बाप की नाफरमानी करें, इसी तरह इंसान के लिए ये आर्डर है अल्लाह ताला के रसूल की ताबेदारी में आओ। ये हकीकी ईद है। मोहब्बत करना, इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, चोरी ना करना, धोखा ना करना, किसी के साथ ज्यादती ना करना, ये हकीकी ईद है। खुश रहो, अल्लाह को पहचान कर और नबी को पहचान कर और अहले बैत को पहचान कर उनकी मोहब्बत में आ जाओ। जनाब इसी के साथ जाना चाहता हूँ और आप शहजादों को और पूरी दुनिया के मोमिनों को ईद मुबारक पेश करता हूँ। आदम के साथ आमीन अर्ज करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया मोहतरम मोहम्मद याकूब साहब लंदन से आपकी कॉल का, और बेहतरीन पैगाम आपका। एक जो उन्होंने जुमला बोला कि जानबूझ के कुछ लोग हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूर रहते हैं, तो उनका ये करना जो है ज़ाहिर है आगे चल के उनको इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो और जिनकी फिर ताबेदारी की हमने बात की, तो फिर ताबेदारी या उन लोगों की खुशनुदी हमें उसी वक्त हासिल हो सकती है कि जो उनके पैगामात हैं, इमाम मासूमीन के जो पैगामात हैं, अकवाल हैं, उनकी रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। जैसे नौशहर फ़िरोज़ से हमारे भाई थे कि ईद ये नहीं है, अब अल्लाह माफ़ी दे, हमारे पाकिस्तान में ऐसी खबरें आती हैं कि जहरीली शराब पीने से इतने अफराद हलाक हो गए। और ऐसे खास तौर पे आप देखें वो जब त्यौहार के नाम त्यौहार के नाम पे जब ये करते हैं तो किस तरह की मौतें होती हैं, तो ये मतलब जहन में नहीं होता कि ये आप किस तरह की मौत ले रहे हैं और किस दिन में आप ये ले रहे हैं। तो ये वो त्यौहार के मौके पे हम समझते हैं कि जी हमारे लिए अब छूट है, हम अपने आप के अंदर ही एक्सक्यूज, हम ही खुद ही कानून बना लेते हैं। हाँ जी ईद है तो फिर सब चलता है। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई। जी बिस्मिल्लाह इश्तियाक भट्ट साहब, शुक्रिया सर। हमारी बहनों को भी और आपको भी, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम कल के। फारूक भाई जिस तरह हमें हुक्म है अल्लाह और अल्लाह के रसूल, आपने चलो हक तो नहीं अदा किया लेकिन कम अज कम बिल्कुल उसके करीब तो जरूर चले गए कि दिन में चलो हमारी इबादत भी हो गई, नमाजें भी हो गई, आपके प्रोग्राम के हवाले से अच्छी अच्छी बातें भी मसूल हुई। माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम परसों रात से चले आ रहे हैं। लेकिन फारूक भाई एक हदीस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपसे शेयर करके जानना चाहूंगा कि अगर तमाम लोग अली अलैहिस्सलाम की दोस्ती के लिए जमा हो जाते तो खुदावंद आलम दोज़ख को खल्क न करता। तो फारूक भाई
میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی شاید پتہ ہے, سارا میڈیا جانتا ہے, سارے لوگ جانتے ہیں کہ UK یورپ کے مسلمانوں نے, میں تو مسلمان ہی کہوں گا, کہ روزے کی حالت میں لوگوں کو عید پڑھوا دی نے, اور فساد کی جڑیں پتہ نہیں کہاں سے آئی ان لوگوں کے بیچ میں. کیا کرتے ہیں یہ لوگ, فوراً ہی بعد میں میڈیا پہ آ کے یہ لوگ معافی مانگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں فاروق بھائی آن دا پروف یہ باتیں سب کے سامنے ہیں, میڈیا میں, اخباروں میں دیکھیں تو یہ لوگ کیوں نہیں ہدایت پاتے فاروق بھائی؟ کیوں نہیں یہ لوگ سمجھتے کہ یہ لوگ جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں یہ صرف اپنے پیسوں کے چکروں میں ہیں, یا کوئی سعودی عرب کو فالو کر رہا ہے, کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے مراکو میں چاند نظر نہیں آیا. لیکن روزے کی حالت میں عید کر کے ان لوگوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے فاروق بھائی, اور رات کوئی میڈیا پہ خود آ کے اس کی معافی بھی مانگ لی اور قوم سے معافی مانگی کہ مسلمان ہمیں معاف کر دے اور قضا روزہ رکھیں اور ویڈنسڈے کو تھرسڈے کو. یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح ہمیں حکم رسول ہے, حکم خدا ہے, اس پہ عمل کرنا چاہیے فاروق بھائی. تو عید کے حوالے سے اب میں سمجھتا ہوں کہ عبادت ہی ہماری عید ہے, جس طرح امام معصوم علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھو کہ کس حالت میں ہو رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے ہماری عیدیں کیسی ہیں, لیکن ہمارے آنسو بھی اگر ان میں شریک ہو گئے تو ہماری عید ہے فاروق بھائی. ہم اپنے گھروں میں کھانا پکاتے ہیں, کپڑے بچوں کو لے کے دیتے ہیں. پاکستان کی حالت دیکھیں, عراق کی دیکھیں, سیریا کی دیکھیں, فلسطین کی حالت دیکھیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بڑے لوگ جتنے بھی مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگوں کو کچھ درس نہیں دے رہے فاروق بھائی. میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں, ہماری قوم, ہمارے مسلمانوں کو سچ حقیقت بتا ہی نہیں رہے فاروق بھائی. اللہ پاک ہدایت TV کو ترقی عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں حکم محمد اور آل محمد اور عمل کرنے کی کوشش کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا ایک بار پھر پوری امت مسلمہ کو ہماری طرف سے غم بری عید مبارک ہو. خدا حافظ. بہت شکریہ, جزاک اللہ اشتیاق بٹ صاحب. بالکل صحیح بات ہے کہ عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی دن منا لیں, اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ چاند آپ کو نظر آئے. لیکن یہ مسئلہ یہاں پر اس سال رہا. لیکن فخر ہے بحیثیت شیعہ اور بحیثیت ہدایت TV کے بھی جو ویورز ہیں ان کو میں نہیں سمجھتا کوئی پریشانی ہوئی ہو. اور اب جو لوگ پہلے کر چکے وہ ظاہر ہے انہوں نے اس پر معذرت بھی کی. اب اس کا کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد قضا روزہ رکھنا پڑے گا. تو کاش اس دور میں اب جو 30 جولائی 2014 چل رہا ہے تو اس دور میں اور 1914 میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ اسی انداز میں, لیکن فالوورز کو تھوڑا سا اب جاگنا چاہیے کہ ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں. آگے جو چلانے والے ہیں اگر وہ آپ کو ایک ڈرائیور ہی ایسا ملا ہے گاڑی کو گاڑی چینج کر دیں. تو اگر آپ نے سفر محفوظ بنانا ہے, منزل تک پہنچنا ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس گاڑی کا ڈرائیور جو ہے یا نشے میں ہے یا اس نے کوئی کوالیفائڈ ڈرائیور ہی نہیں ہے, تو عام بندہ, ان پڑھ بندہ کہے گا یار میرا اس گاڑی تو لا دے. بہت اچھی بات اس گاڑی کو چینج کر لیں تو اپنے سفر کو محفوظ. اپنی گاڑی کی بات کی تو مجھے پھر وہ ایک بات یاد آ گئی بڑی پرسنل سی, کہ میں کراچی سے کوئٹہ بائی کوچ جا رہی, تو میرا شوق تھا کہ کوچ میں جانا ہے اور رات میں جانا ہے, کیونکہ رات کا جو ہے جلدی سے سوتے ہوئے چلے جائیں گے اور صبح پہنچ جائیں گے. لیکن کیا کہتے ہیں میں بالکل ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ ہم لوگوں نے لی, میری اور میری کزن نے, میرے بھتیجے نے لی, اور ہم تینوں جانے لگے. لیکن میرا جب تھوڑی دیر بعد دیکھا جو آپ نے شاید آپ کا سفر ہوا ہو تو بڑی مطلب زگ زیگ ٹائپ کی پہاڑوں پہ وہ ٹریکس بنے ہوئے, روڈس بنی ہیں جو بڑی بہت مشکل روڈ ہیں, بہت خطرناک ٹائپ کے روڈس ہیں. خیر جب میں میرے سارے شیشے پہ جو تھی وہ مرر پہ نظر رہی تو میں نے دیکھا کہ یہ ڈرائیور وہ آنکھیں بند کر کے چلا رہا ہے. میرے تو مطلب حوس باختہ ہو گئی, اور میں اپنی وہ سو رہی, میں اس کو کہہ رہی ہوں اٹھو, وہ بند کر کے آنکھ چلا رہا ہے. یقین جانے میں پوری رات جاگتی رہی اور اس کو دیکھتی رہی, اور اس کلینر سے کہتی رہی دیکھیں وہ ایسا. بولے نہیں آپ باجی فکر نہیں کریں, یہ صحیح چلا رہا ہے. وہ ایک بات ہے نا کہ اگر آپ کو پتہ ہو جائے نا کہ یہ جو ڈرائیور ہے یہ اس طرح سے چلا رہا ہے تو آپ کے تو ویسے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں اور آپ کی نیندیں چلی جاتی ہیں. تو بالکل ہمیں اسی طرح ہونا چاہیے کہ اگر ہر فیلڈ میں اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا جو رہبر ہے وہ غلط ہے تو ہمیں ہوش میں آ کے پورا اس سے ہٹ جانا چاہیے, مجھے جاگ کے کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج کل نہیں سوچتے نا, آنکھیں بند کی ہوئی ہیں بس, جو کہہ دیا صاحب انہی کے سوار تھے تو میں بھی ایسی گڈی تک وہی کہہ رہے ہیں. تو بہت اچھی بات اشتیاق بٹ صاحب کی کہ غم بھری عید, بالکل حقیقی بات ہے کہ غم میں تمام جو ایک یہی 2-3 سال پہلے کی جو ریکارڈنگ تھی اس وقت بھی ہم غم میں تھے, سانح چلاس ہوا تھا, اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں. تو یہ کب عید جو ہے وہ حقیقی عید بنے گی؟ پہلے تو ہم نے ہی کوشش کرنی ہے کہ اس عید کو واقعی حقیقی عید بنائیں.
کہ ایک دوسرے کا جو ہم بعض اوقات ہوتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ہم بہت بڑا اس کو کر لیتے ہیں, اور عید کی ایسا موقع آتا ہے کہ ہم ان تھوڑے جو اپنے سے ناراض لوگ ہیں ان کو ہم راضی کر لیں. فاروق بھائی یہی کہا جاتا ہے کہ یا تو غم یا خوشی میں لوگ ایک ہوتے ہیں, اگر دل میں کوئی اختلافات ہوتے بھی ہیں نا تو وہ خوشی یا کوئی غم میں اکٹھا ہوتے ہیں. اور یہ جو تہوار ہوتا ہے نا یہ ہمارے لیے خصوصاً ایک اہم تہوار ہے. یہ عید کا دن جو ہے خوشی کا دن ہوتا ہے, تو اس پہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے دل میں آپ کی نفرتیں اور بڑی ہوئی ہیں اس کو بھلا کے ایک ہو جائیں. بالکل بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں. اور یہ دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہا گیا کہ اپنے ہر جو آپ کے دل میں تھوڑا سی جو قدورتیں ہیں, نفرتیں ہیں, اس کو بھلا دیجیے اور سچے دل سے آپ ان سے گلے مل لیجیے عید. لیکن ابھی بھی دیکھیں فاروق بھائی یہ محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کہ جب عید کا دن آتا ہے تو کچھ لوگوں کے دلوں سے یہ چیز نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ہر چیز آپ کا کہتے ہیں نا عمل بتا رہا ہوتا ہے آپ کے دل کی حالات, تو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ان کے دل میں قدورت ہے ہمارے لیے. تو یہ میرا دل اس وقت دعا کرتی ہوں پروردگار سے, پروردگار عالم اس کے دل کو اسی طرح صاف ستھرا کر دے, کیونکہ اللہ پروردگار اس چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کا احکام ہے کہ دل کو صاف کر کے ایک دوسرے سے ملو. بالکل صحیح. تو اس قسم کا اگر ہم رکھیں گے اندر میل کچھ ایلی ہوگا, جی بالکل, اس نے ایسے ملنے ملانے سے کیا فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ دیکھیں جی بالکل اس وقت ہم مسلمانوں پہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے نا یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. بالکل اگر ہم یہی اپنے اعمال کو سدھار لینا تو شاید, اور جب ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو آخری امام ہیں ان کا ظہور ہو, تو وہ بھی کس وقت ہوگا جب ہم اپنے اعمال صحیح کریں گے نا. جب ہمارے اعمال ہی صحیح نہیں ہوں گے تو یہ ساری مصیبتیں بھی ہم پہ پڑتی رہیں گی اور ان کا ظہور بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنے ہی گریبان میں جھانکنا ہے. یہ بہت اچھی بات کہہ رہی کہ پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. بے شک یہ ہمارا چینل اتنا اچھا ہے کہ جو اسلامی بتا رہا ہے, چیزیں بتا رہا ہے ہمیں سب کچھ, لیکن اگر ہم یہ نہیں کہ وہ اسٹارٹ کرے یہ اسٹارٹ کرے, نہیں, ہم آج سے ہمیں خود اپنے آپ پہ اسٹارٹ کرنا ہے. ہر بات پہلے جب ہم ایک قدم لیں گے تو ہمارے گھر کا ہر فرد آہستہ آہستہ. کالر آ گئے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی صادق صاحب خوش آمدید, عید مبارک سر. خوش آمدید, آپ سب کو عید مبارک. اور سب اور آپ کے پورے جو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں ان سب کو بھی بول دی گا عید مبارک. بہت بہت پہنچ گئی آپ کی عید مبارک. فلسطین اور عراق کے لوگوں کو بھی تھوڑا یاد رکھیں. عید تو کیا ابھی ایک غم بھری عید ہے, کیونکہ یہ عید تو ایسا دکھ بھری ہے کہ کیا بتائیں. ابھی ایسا تو دل ہی نہیں ہوا منانے کا, بس نماز پڑھے ہم لوگوں نے, تو یہاں تک کہ کپڑے وپڑے بھی نہیں پہنے اس بار. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. خوشی ہی نہیں, دل سے خوشی منائی نہیں اس بار. تو حالات ایسے ہیں فلسطین کے, عراق کے اندر جو ہوا ہے نا بہت دل دکھتا ہے ہم لوگ کا. یہاں پہ انڈیا میں رہ کے نا بس دعا کر سکتے ہیں یہاں سے کہ بس حالات عراق کے اور فلسطین کے صحیح ہو جائیں اور سب مسلمان اہل بیت کے در پہ آ جائیں گے تو یہ اسی دن سب صحیح ہو جائے گا. بالکل صحیح. صادق صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا. بالکل ہم آپ کی فیلنگ سمجھتے ہیں. حقیقی مومن کی یہی فیلنگ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی غم اور کسی بھی کو دکھ میں دیکھے. جی فاروق بھائی قسم کھلائے گی, ہم لوگوں نے کل کپڑے تک نہیں پہنے, بس ہم لوگ بس وہی ٹی وی پہ سماچار کیونکہ دیکھتے ہیں تو دل ایک دم رو دیتے ہیں کہ یہ حالات کیسے مسلمان ہیں کہ کچھ اٹھتے نہیں بولتے نہیں. یہ سعودی عرب بھی کیا ہے, یہ سب کیا بولا جائے بھی ہے. اور جو اہل بیت کے ماننے والے ہوگا اس کے دل میں تو نرم پنا تو رہے گا ہی. جو علی کا ماننے والا اس کا دل اتنا پتھر نہیں رہے گا فاروق بھائی, کہ اگر یہ سب چیزیں اگر دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے گھر میں خوشی سے شیرخرما پی رہا ہو. اور بالکل صحیح ہے, بہت اچھی بات. وہ خوشیاں کیسے بنا سکتا ہے. بہت شکریہ صادق صاحب پونا سے آپ کی کال کا. اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میں گلگت سے بول رہا ہوں. میرا نام شکور محمد ہے. شکور محمد صاحب گلگت سے. جی مہربانی سر, بہت شکریہ. جی شکور صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بس عید مبارک کہنا ہے فاروق بھائی کو بس. جی آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور آپ کی عید کیسی گزری شکور صاحب؟ آپ کا پروگرام کا بہت مزہ آتا ہے فاروق بھائی. اس دن بھی میں نے آپ کو ٹیلی فون کیا تھا. صحیح ہے, آپ کا فون, بہت شکریہ, آپ نے محبت کی. تو میرے طرف سے تمام ہدایت ٹی وی والوں کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک, بہت شکریہ. آپ کو بھی عید مبارک, گلگت والوں کو ساروں کو عید مبارک سر.
جی یہ تھے ہمارے محترم شکور محمد صاحب گلگت پاکستان سے. انہوں نے پروگرام پسند کیے, ہدایت ٹی وی دیکھنے کا انہوں نے کہا بہت مزہ آتا ہے. بہت مہربانی جی. اور ان سے پہلے ہمارے صادق صاحب بالکل کہ حکمرانوں کی کچھ بات کی, انہوں نے بے حسی کی بات کی کہ وہ ایسے بے حس ہیں کہ سامنے ان کے اپنے جو ملک کے بیچارے لوگ ہیں یا اپنے بہن بھائی ہیں وہ مر رہے ہیں, وہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی بھی سروکار نہیں ہے. اگر لوگ مر رہے ہیں تو مرتے رہیں. وہ اپنے حج عمرے میں لگے ہوئے. نواز شریف صاحب تقریباً 9-10 دن پاکستان سے باہر ہیں اور وہاں پر مہاجرین کی حالت دیکھ لیں اور پوری اوورآل جو مسلم امہ کی حالت دیکھ لیں تو یہ زیب نہیں دیتا ہمارے اتنے بڑے حکمرانوں کو, سعودی عرب کے حکمرانوں کو. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ سر میں پاکستان سے بول رہا ہوں, سفیر رجحان سے. جی مہربانی. جی سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمیں فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر یعنی کہ افسوس کرنا چاہیے. ہمارے حکمران چوڑیاں پہن کر کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کم از کم آواز تو اٹھائیں سر. ہمارا کیا ہی ہے سر, صحیح بات. ہمارے بچے, ہمارے بوڑھے, ہمارے بہن, ہمارے مادر سر مارے جا رہے ہیں. ہم عید منائیں, ہمیں افسوس کرنا چاہیے. ہم ان کے غم میں درار ہیں سر. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام بھائی باپ کا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. رجحان سے ہمارے بھائی تھے اور بالکل صحیح بات ہے, آپ کا پیغام پہنچ گیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم فروغ بھائی اور دونوں بیٹیوں کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. نقوی صاحب کیسے ہیں بھائی؟ عید کیسی گزری؟ روزے کیسے گزرے؟ بس آپ کے سامنے الحمدللہ آپ کی دعائیں تھی اور خاص ماشاءاللہ. جی آج آپ کا ٹاپک جو ہے کہ حقیقی عید کیا ہوتی ہے, جی اس پہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقی عید وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے جو عید منائی ہے اس میں آپ نے کیا تمام حقوق جو ہیں وہ پورے کر دیے ہیں. کیا آپ کا ہمسایہ رات کو بھوکا سویا ہے تو کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کیا ان کے حق آپ کو دے سکے ہیں؟ اگر آپ نے یہ سب کچھ پورا کیا ہے تو پھر آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں, حج بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کے اندر سے آپ کا ضمیر آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ پورا کر کے آیا ہوں اور اللہ کے حضور میں حاضر ہوا ہوں, تو میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے طاقت دی اور میں نے وہ طاقت کے ذریعے اپنے عوام کے حقوق پورے کیے. تو جب پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں, پاکستان میں لوگوں کا برا حال ہے, اور میں جا کے جب خانے کعبے میں بیٹھ جاؤں اور جا کے کہوں جی میں 10 دن عبادت کے لیے آیا ہوں, تو اس عبادت کا کیا کرو گے جب تک کہ اللہ تو کہتا ہے کہ میرے حقوق بعد میں پورے کرو, پہلے حقوق العباد کو پورا کرو. اور اگر آپ کے حقوق العباد پورے نہیں ہیں تو میرے حقوق کا کیا کرو؟ میں ان کو کیسے مانوں گا؟ تو جب حقوق العباد ہی آپ پورے نہیں کر رہے تو پھر خانے کعبے میں 10 دن بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ اور وہ بھی یہ ہے کہ کعبے میں نہیں بیٹھتے, وہ بھی محلوں میں جا کے بیٹھو اور بتاؤ کہ ہمارا ان چوروں سے, ان ڈاکوؤں کے ساتھ رشتہ ایسا ہے کہ ہم عبادت کے لیے بھی آئے تو محلوں میں بیٹھ کے آ کے باتیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ اظہار ہو گیا نا کہ یہ صرف ان چوروں کو آپس میں بیٹھنا جو ہے وہ ہی ان کو ہے, ان کو اللہ کے تقوی, اللہ کے پاس آنے کا کوئی ان کو ضروری نہیں ہے, اور نہ یہ سمجھتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہماری حقیقی عید جب بھی ہوگی تب اس قسم کے لوگوں سے جان چھوٹے گی. ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق پورے کر پائیں گے, ہم اپنی عوام کے حقوق پورے کر پائیں گے, تو پھر ہم چاہیں گے کہ ہماری عید ہوگی. تو اس لیے اب آج میں پہلی دفعہ بولا ہوں آپ سے, پھر ان لوگوں کو بھی کافی ٹائم دینا ہوگا. تو میں دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم اپنے حقوق جو ہیں وہ پہلے حقوق العباد پورے کر کے عوام کے حقوق پورے کریں اور پھر ان چوروں سے جان چھڑوائیں, اور پھر جا کے ہماری حقیقی عید ہوگی. ورنہ ہم یہ روتے رہیں گے, یہ عمرے کرتے رہیں گے, ہم بھوکے مرتے رہیں گے, یہ محلوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے, تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے اور ہمارے اپنے گناہ سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے اپنے گناہ ہیں کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کو اپنے اوپر لے آئے ہیں, اور یہ لوگ ہمارے گناہوں کی سزا ہے.
थैंक यू जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया नकीब साहब। बिल्कुल नकीब साहब, ग्लासगो से आप शामिल हुए, हुक्मरानों की बात हुई, हुकूकुल इबाद की बात हुई कि पहला जो सवाल है अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ फरमा देगा, लेकिन ये जो बंदों के हकूक़ हैं उस पर ज़रूर एक बार पूछ होगी, और जब तक बंदे माफ़ नहीं करेंगे उस वक्त तक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। देखिए वो पूना से, देखिए भाई पूना से एक भाई की फ़ोन आया। एक और कॉलर आ रही है सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फारूक साहब, ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा की शादी कितनी उम्र में रसूल पाक से हुई थी? चलें, मैंने भाई सवाल नोट कर लिया। अभी हमारे रेगुलर प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, कीजिए सवाल या दीगर जो उलमा कराम के प्रोग्राम्स होंगे तो इंशाल्लाह उसमें इसका जवाब लेंगे। तो हमारे मोहतरम का सवाल नोट कर लिया है जी। नाज़रीन, ईद का ये खुसूसी प्रोग्राम सुबह हिदायत जारी है। हकीकी ईद क्या होती है और क्या होनी चाहिए, हमने किस अंदाज से मनाई थी, इस पर हम बात कंटिन्यू रखेंगे और आपकी भी सुनेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।